बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। आलमी इदारा सेहत पूरी दुनिया में 17 मई को हाइपरटेंशन डे मनाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बुलंद फिशारे खून के मर्ज़ की आगाही फराहम करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 100 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं, जबकि 2025 में आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 150 करोड़ अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो जाएंगे। इस मर्ज़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत गंभीर है। इस वक्त हर 10 में से 3 फर्द बुलंद फिशारे खून का शिकार हैं, और उनमें से भी 50% मरीज़ उनको पता ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ का शिकार हैं, जबकि सिर्फ 12% मरीज़ जो है वो डायग्नोस हो पाते हैं। और जो 50% मरीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है अपने मर्ज़ के बारे में, वो उस वक्त डायग्नोस होता है जब वो किसी पेचीदगी का शिकार हो जाते हैं, या हार्ट फेलियर का, या किडनी फेलियर का, या फालिज के मर्ज़ का। तो इस मर्ज़ की आगाही के हवाले से, बुलंद फिशारे खून के हवाले से कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब में आज हमने माहिरीन से कुछ गुफ्तगू की है आगाही के लिए, ताकि जो मरीज़ इसमें मुब्तला हैं उनको आगाही फराम हो, और जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। आइए हम चलते हैं और अपने माहिरीन की तरफ उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम NICVT में अंदर आ चुके हैं, और आज हमारे साथ जो पहले माहिर अमराज़ क़ल्ब ने ज्वाइन किया है उनका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर साहब, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज हमारा जो मौजूद है वो हाइपरटेंशन डे के हवाले से है, बुलंद फिशारे खून के हवाले से हम आज जो है अवेयरनेस सेक्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि दुनिया में तो 100 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त? पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर से जो मामलात हैं वो वही ट्रेंड है जो कि सारी दुनिया में है। यहाँ थोड़े से नंबर ज़्यादा भी हैं। आम तौर पे जो वैसे तो पाकिस्तान में मरीज़ों के स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत अच्छी तरह नहीं लिए जाते हैं, ना कोई नेशनल लेवल का डेटाबेस है, माँ सिवाय इसके कि जो सानिया निश्तर ने करवाया था आज से कोई 8-10 साल पहले। उस डेटाबेस में उसके हिसाब से तकरीबन 40 से 45% आम पब्लिक में जो है ब्लड प्रेशर का रुझान पाया जाता है। ये ब्लड प्रेशर का जो रुझान है ये उम्र के साथ फिर बढ़ता जाता है। 50 साल की उम्र में इसके जो फीचर्स हैं ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंगर एज ग्रुप। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है जैसे सारी दुनिया में ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी उसी तरह है। सही। सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो बुलंद फिशारे खून है, जो मर्ज़ है, एक तो ये मुझे बताइएगा कि किस एज में यहाँ पर देखा जा रहा है इस मुल्क में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि अब फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हर गली के कोने पे अगर हम देखें तो फास्ट फूड की शॉप मौजूद है, और लोग बड़ी तादाद में रात में हम देखते हैं कि वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो कितनी एज की कौन सा फैक्टर है जिसमें बुलंद फिशारे खून के मर्ज़ ज़्यादा देखा जाता है? बुनियादी तौर पे जो दरमियाना एज ग्रुप है 35-40 साल की उम्र जो है, इसके बाद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले इसका रुझान ज़रा कम था। वजूहात उसमें जैसा कि आपने बताया कि फ़ास्ट फूड, मगर जो दूसरी वजह थी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है, और ट्रांसपोर्ट के ज़राए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि घर के दरवाजे से गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और फिर ऑफिस पहुंचते हैं, और एसी की सेटिंग होती है ऑफिस में, तो फिर वहाँ भी चलना फिरना नहीं होता। तो फिज़िकल इनएक्टिविटी, उसके साथ फास्ट फूड्स वगैरह। दूसरे जो सबसे मेजर हमारे यहाँ स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में हुआ है कि डायबिटीज़ का रुझान जो है ना वो यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से शरीयानों को मुतासिर करती है, और उससे ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ
اسپیشلی پاکستان میں گردے کی پتھری اور گردے سے ریلیٹڈ امراض کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی مڈل ایج گروپ جو ہے اس میں یہ معاملات شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اولڈ ایج میں جا کے اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اگر علاج مکمل یا صحیح نہیں کیا جائے. ینگر ایج گروپ میں جو بلڈ پریشر کے معاملات ہیں وہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو کہ بچوں میں ہوتی ہیں یا ینگر ایج میں ہوتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہے. مگر جنرلی جو بلڈ پریشر ہم کہتے ہیں کہ جن کی وجوہات کا پتہ نہیں ہے، اسینشل ہائپر ٹینشن، اس میں جو ہے 90 سے 95% لوگ جو انوالو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ بیسیکلی مڈل ایج گروپ سے شروع ہوتا ہے. صحیح. سر علامات بتائیں ہمیں، بلڈ پریشر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد بہت ہو رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں اچانک. ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کون سی علامات ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یہ دیکھیں بڑی تکلیف دہ بات ہے. اگر بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ علامات ظاہر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن ہو گئی ہے. تو اسی لیے اس بیماری کے متعلق جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ کلر ہے، کہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا. بلڈ پریشر ہوتا ہے لوگوں کو اور سالوں ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کو فالج ہو گیا، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کو سینے میں درد ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ان کے گردے فیل ہو گئے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی، اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کے گردے ضائع ہو گئے. تو جب بلڈ پریشر کے سمٹمز جس کو ہم کہتے ہیں کہ مریض کو ہوں گے، دیٹ مینس کہ کمپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنرلی اگر آپ کہیں کہ چلنے پھرنے میں جلدی سانس پھول جانا، کیونکہ بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کرتا ہے، سیڑھی چڑھنے میں ایک دم سے زیادہ سانس پھول جانا اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ سینے میں درد ہونا، سر میں درد ہونا. اب سر میں درد ہونے کی جو وجوہات ہیں عام طور پہ وہ آنکھوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں، نزلے زکام سے ریلیٹڈ بھی ہیں، مگر اس میں ایک میجر فیکٹر بلڈ پریشر کا بھی ہے اگر انسان جو ہے نا جلدی پک کر لے. اور بلڈ پریشر کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو باقاعدگی سے چیک کرانا ہے. اگر آپ باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو بلڈ پریشر کے جو نمبرز ہیں ان کا پتہ چل جائے گا. ہماری سائنس کے حساب سے بلڈ پریشر کے لیے کچھ لینڈ مارکس رکھے گئے ہیں کہ یہ نارمل میں کاؤنٹ ہوگا، یہ ایب نارمل میں کاؤنٹ ہوگا. ایب نارمل میں پھر فردر رینجز بنا دی گئی ہیں تاکہ اس کے حساب سے بلڈ پریشر کا علاج کیا جائے. صحیح. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو علامات آپ نے بتائیں کہ سر کا درد، اور مطلب کس وقت کس ایج میں بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ اگر ینگ ایج میں بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کس ایج میں عموماً بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے؟ عام طور پہ 15 سے 18 سال کی عمر میں جو ہے نا آپ کو بلڈ پریشر کو چیک کرنا چاہیے. اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے بڑے خصوصی طور پہ اس چیز کا اہتمام رہے کہ بلڈ پریشر سکون کے ماحول میں لیا جائے، 15 سے 20 منٹ آرام سے بیٹھ کے لیا جائے. اور بلڈ پریشر کے دوران لینے کے دوران اس چیز کا اہتمام ہو کہ ہم جو آلہ استعمال کرتے ہیں اس میں مرکری مینومیٹر کہتے ہیں، اس کی جو ریلیز کریں گے پریشر وہ سلولی کریں تاکہ بلڈ پریشر کی ریڈنگ جو ہے نا ایکچوئل آپ کو پتہ چل جائے. اور عام طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شروع میں بلڈ پریشر دونوں ہاتھوں میں کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے دونوں ہاتھوں میں بلڈ پریشر کا. یقیناً جب بلڈ پریشر لے رہے ہوں تو آپ نے کسی قسم کا کوئی غصہ نہ کیا، کوئی چائے نہ پی ہو، کوئی سیڑھی نہ چڑھی ہو، ریلیکس ماحول میں 10-15 منٹ بیٹھ کے بلڈ پریشر لے کے اور اس کو نوٹ کر لیں. اور یہ ایک دن نہ لیں. اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی مریض کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے تو ایک سے زائد دفعہ آپ کو مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں بلڈ پریشر کی ریکارڈنگ کی جائے تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جذبات کی صورت میں یا کوئی کسی قسم کی انزائٹی کی صورت میں یا تیزی سے کہیں سے چل کے آئے ہوں یا سیڑھی چڑھی ہوں تو وقتی طور پہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومنا ہے. تو اس چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سکون کے ماحول میں اور ایک سے زیادہ دفعہ ریڈنگ لی جائے تاکہ فیصلہ ہو بلڈ پریشر ہے یا نہیں. صحیح. سر اچھا ہمیں یہ بتائیں، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 15 سے 18 سال کی عمر میں شروع کر دینا چاہیے. جی.
عموماً ہمارے یہاں دیکھا ہے کہ سینٹرل اوبیسٹی بہت زیادہ ہے, مطلب اگر آپ ہم مڈل ایج دیکھ لیں 25 کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرل اوبیسٹی بہت زیادہ اب دیکھی جا رہی ہے. تو کیا ان میں بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ کیا ان لوگوں کو بھی اپنا فریکوینٹلی جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے؟ اور ہمیں نارمل ریڈنگ بتائیں کہ نارمل ریڈنگ کتنی ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو ایڈیشنلی بتا دوں, یہ ابھی تک کتابوں میں نہیں آیا ہے مگر یہ ہمارے تجربے میں ہے. ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے جو ہر گھر میں ہے کہ ہر ایک لیٹ سوتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے موبائل پہ جو نا براؤزنگ کرنی ہوتی ہے یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی وجوہات ہیں, لیٹ سٹنگ, لیٹ سونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے, اور اس میں صرف آپ کاؤنسلنگ کریں اور اس چیز کو اگر آپ اوائڈ کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. صحیح. جیسے ترقی ہو رہی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں, مشینریاں جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف بلند فشار خون بلکہ ذیابیطیز کا مرض بھی اس میں بڑھتا جا رہا ہے, اور سینٹرل اوبیسٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان دونوں امراض کو کور کرنے کے لیے. سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے, اگر ہم چیک کریں, اور ہمارا نارمل کتنا ہونا چاہیے؟ ہمارا نارمل بلڈ پریشر بالکل, دیکھیں میں پھر آپ کو بتا دوں, یہ نمبر ہم فکس نہیں کر سکتے, رینج ہوتی ہے. تو 120/80 جو ہے نا ہم اس کو نارمل میں لیتے ہیں. اب اس کو آپ 100 اور 120 کے درمیان رکھ لیجئے اوپر کا, اور نیچے کا 60 اور 80 کے درمیان رکھ لیجئے. اس رینج میں چلیں پھریں گے تو اوپر کی طرف ہوگا, ویسے بیٹھے رہیں گے آرام کریں گے تو نیچے. تو یہ 120/80 کا نمبر ہے جس کو ہم نارمل میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ایک رینج آتی ہے 120 سے لے کے 129 تک, اس کو ہم ایلیویٹڈ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں, اور 80 سے 85, اور اس کے بعد پھر جو ہے 10-10, 20-20 کر کے 2 رینجز اور ہیں, وہ پھر بلڈ پریشر ہائی میں آ جاتا ہے. اور وہ جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد سے جو ہے آپ علاج کو پھر مخصوص طریقے سے علاج شروع کرتے ہیں. صحیح. سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے عموماً دیکھا آفیسز میں اچانک لوگوں کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, اور یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, یا ان کا کوئی فالج کا کوئی ہو گیا. احتیاط ہمیں بتائیں کہ لوگوں کو احتیاط کیا کرنی چاہیے, کہ مطلب اچانک ان کو کوئی کمپلیکیشن بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو گئی, اور عموماً اموات بھی دیکھی ہیں کہ اس میں ہارٹ اٹیک میں تو خاص طور پہ اموات ہو جاتی ہیں لے جاتے دفاتر میں, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت دیکھیں, اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہارٹ اٹیک میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مریض کو پہلی فرصت میں قریب ترین کارڈیک فیسیلٹی پہ لے جائیں. وہاں پہ ہی فیصلہ ہوگا کہ بلڈ پریشر کو کتنا کم کرنا ہے اور ہارٹ اٹیک کے لیے کیا کرنا ہے. اسی طرح اور بھی جتنی ایمرجنسیز ہیں اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ آفس میں کچھ نہیں کر سکتے, وہاں سوائے اس کے کہ ان کو لٹا دیں اور اس کے بعد ان کو امیڈیٹ کیئر جو ہے نا اس پہ لے جائیں. ایک چیز میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں, بلڈ پریشر کے لیے ایک 50 کا رول ہے کہ اوورال جو بلڈ پریشر ہیں لوگوں کو, اس میں سے صرف 50% لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ بلڈ پریشر ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں تو. صحیح. باقی 50% کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جو 50% آپ نے ڈائگنوز کر لی ہیں, ان 50% کا جب آپ علاج کرتے ہیں تو ان 50% میں سے صرف 50% جو ہے نا ان کے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتے ہیں, کیونکہ دوائی صحیح نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اب تیسرے جو بات ہے, اس کے ساتھ ہی جو آخری 50% ہیں اس میں سے بھی جب آپ علاج وغیرہ اطمینان بخش کرتے ہیں تو پھر جا کے 50% میں بلڈ پریشر اچھا کنٹرول ہوتا ہے. تو اگر 100 پیشنٹ ہیں ان میں سے تقریباً 12 سے 15% پیشنٹ ہیں جن کا بلڈ پریشر اچھے علاج کے ساتھ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے ڈائگنوز نہیں ہونا, ڈائگنوز ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ نہیں ملنا, ٹریٹمنٹ ملنے کے ساتھ ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس کے بعد کہیں جا کے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ 12.5 کا نمبر اطمینان بخش طریقے سے 60-70% پہ آپ لے آئیں گے کہ اچھا علاج ہو رہا ہے, تو پھر یہ معاملات جو اچانک کمپلیکیشن ہو رہی ہے اس کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ کم ہو جائے گا. صحیح. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں, آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ
ब्लड प्रेशर का मर्ज जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। 12% आप कह रहे हैं कि सिर्फ इलाज कर पाते हैं और उनका सही ट्रीटमेंट होता है और सही वक्त पर ट्रीटमेंट होता है। 100 में से 12 से 15% का सही ट्रीटमेंट हो रही होती है कि ब्लड प्रेशर सही ट्रीटमेंट से मुराद कि उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो रहा होता है। ये एक जनरल ट्रेंड यहाँ नहीं, सारी दुनिया में है इस तरह। सही। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मज़ीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और मज़ीद सवालात हम लेते हैं, सर से गुफ्तगू करते हैं कि आया कि बुलंद फ़िशार खून के हवाले से और नाज़रीन को हम अपनी क्या जो है वो पहुंचा सकते हैं कि जिसकी बिना पर वो अपने बुलंद फ़िशार खून का अगर मर्ज़ लाहक हो गया है तो किस तरह वो कॉम्प्लिकेशंस, ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। सर हमें ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग बुलंद फ़िशार खून उनको मर्ज़ लाहक है और उनको इसके साथ साथ ज़ियाबतीस का भी मर्ज़ लाहक है, मोटापे का भी मर्ज़, मोटापा एक मर्ज़ ही है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता बुलंद फ़िशार खून का मर्ज़ उनको लाहक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ क्या होती हैं अगर हम देखें कि जैसे आपने बताया फालिज, उसके अलावा उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखें, अगर किसी को शुगर है तो शुगर बुनियादी तौर पे जो है ना, जो शरियाने हैं उनको इन्वॉल्व करती है, तो वो शरियानों के अंदर जो है ना रुकावटें पैदा करती है। अब ये रुकावटों की वजह से उनके गुर्दे, उनके हार्ट, उनके ब्रेन, जो मेजर वेसल्स हैं, बड़ी वेसल्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व करती है। उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो शरियान के अंदर प्रेशर डेवलप होता है दिल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, शरियानों में जो उनकी वॉल पे प्रेशर डेवलप होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो एक शरियान जिसकी वॉल में बीमारी भी है और उसमें फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उसमें फिर ख़तरा इन सब चीज़ों का होता है कि शरियान के अंदर खून जमने का ख़तरा होगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा या फालिज हो जाएगा। शरियान खुदा न खास्ता अगर फट जाए तो वो फिर फालिज हो जाएगा, शरियान दिमाग की फटेगी। तो इसी तरह शरियानों में सिकुड़ने की वजह से कि बिल्कुल छोटी छोटी शरियानें जो हैं उनमें शुगर की वजह से वैसे भी सिकुड़न आ जाती है और ऊपर से ब्लड प्रेशर की वजह से इस्कीमिया होता है, तो वो गुर्दे भी फेल होंगे। इसी तरह आंखों की जो शरियानें हैं उनमें भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें होने का अंदेशा होता है। ये 4 मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि डैमेज होते हैं ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर के अलावा दूसरी बीमारियां स्पेशली शुगर हो। बाकी टांग की जो शरियानें हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनमें खून की सप्लाई रुकावट हो रही होती है, तो उससे फिर गैंग्रीन वगैरह, मगर वो ज़्यादा चीज़ें आमतौर पे शुगर से रिलेटेड मरीजों में पाई जाती है। सही। सर अच्छा मुझे बताएं, ये जो मरीज़ जो अद्वियात पर होते हैं, अगर बहुत कम एज में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो गया, जैसे अगर 18 साल की उम्र है, हम देख रहे हैं कि ये मर्ज़ 18 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में भी हम देख रहे हैं ये मर्ज़, फिर वो अद्वियात शुरू करते हैं, तो उनको कितना अरसा, अगर वो अद्वियात इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, क्योंकि उनका कभी उन्होंने दवा नहीं ली है या कभी दवा भूल गए हैं। कितनी एज तक, मतलब वो अब कमाने की उम्र शुरू हो जाती है 20 साल से या 22 साल से या 25 साल से, तो क्या इफेक्ट पड़ता है मुआशी लिहाज से, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो बुलंद फ़िशार खून का इतनी जल्दी उनका मर्ज़ लाहक हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ है वो माशियाती है। अगर किसी को यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाता है, पिछले 5 से 10 सालों में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वर्ल्ड ओवर दवाइयाँ इस तरह की डिज़ाइन हुई हैं या बनी हैं जो आम तौर पे 1 या 2 टैबलेट जो है ना दिन में ले ली जाए और उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। वरना पहले ज़माने में हर 6 घंटे पे आपको लेनी होती थी, उसमें इस चीज़ का अंदेशा होता था कि शायद दवाइयाँ भूल जाएं। और फिर इसके साथ अब एक नई चीज़ आई है कि 2 या 3 दवाइयाँ एक ही टैबलेट के अंदर कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं, तो आपको आमतौर पे एक ही टैबलेट लेनी होती है, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। डेफिनेटली इन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है।
اگر کم از کم بھی آپ دیکھیں تو کم از کم 600 سے 1000 روپے، یہ میں آپ کو سستی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک گولی یا 2 گولی کی 600 سے 1000 روپے مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی احتیاط نہیں کرتے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اور دوائیاں ایڈ کرنے سے اس خرچے میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، مطلب ارلی ایج میں اگر وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اور ادویات نہیں لے رہا تو ارلی ایج میں ہی کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب جب کمانے کی عمر ہے۔ دوائیاں باقاعدگی سے نہیں لیں گے تو پھر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہے گا، تو اس کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے لیول نمبر جو ہے نا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر 140 150 ہے تو وہ 170 200 تک چلا جائے گا اگر آپ دوائیاں نہیں لیں گے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو دوائیاں پہ زیادہ دینی ہوں گی، اور اینڈ آف دا ڈے اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو پھر تو کمپلیکیشن ہے۔ کمپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے آپ فزیکلی ڈسیبل بھی ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، پلس پھر کمپلیکیشن ریلیٹڈ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ صحیح، کمپلیکیشن کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ ہے۔ سر اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ ادویات بلڈ پریشر کی وقت پر استعمال کرتے ہیں، وقت پر اپنی دوائیاں کھاتے ہیں، وہ کیسی زندگی گزار لیتے ہیں؟ مطلب وہ کس حد تک، آپ نے دیکھا آپ کی لائف میں تو بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں، نارمل لائف ہوتی ہے، مطلب ان کی لائف بالکل ٹھیک ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل نارمل ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کو اپنے مرض کے بارے میں پتا ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر تو اپنا علاج 30-40% ہی کرتا ہے نا، سارا جو علاج ہوتا ہے وہ مریض نے خود کرنا ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں تو بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے، مگر ویسے بھی عام طور پہ ہر بیماری میں سارا رول مریض کا اپنا ہے۔ وہ 60 سے 70% دوائیاں ٹائم پہ کھائے گا تو ہے نا، اگر آپ کو ہم اچھی دوائی تجویز کر بھی دیں گے، آپ نہیں کھائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو مریض کو اپنا رول جو ہے 60-70% اگر وہ اس میں شامل ہوگا علاج میں تو اطمینان بخش چیزیں رہیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کے مریضوں میں بہت ضروری ہے کہ ان کے گھر میں ان کے پاس آلہ موجود ہو اور وہ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے اس میں موسم کے تغیرات کی وجہ سے سردیوں میں تھوڑا سا بی پی بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے پاس آلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی بلڈ پریشر تھوڑا سا میرا ویریبل ہو رہا ہے، تو دوائی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے علاج میں شامل بھی ہو جائیں، دوائی کی صورت میں بھی، احتیاط کی صورت میں بھی، اور فالو اپ کی صورت میں بھی۔ صحیح۔ اچھا سر، آج کے دن کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ بلند فشار خون کے مریضوں کو، اور خاص طور پہ وہ مریض جو سینٹرل اوبیسٹی کا شکار ہیں یا ذیابیطیز کے مریض ہیں اور ان کو بلند فشار خون کا مرض بھی لاحق ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں پیغام بالکل سمپل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا وزن مناسب ہے کہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں 40 سے 50 منٹ کی ڈیلی کی، کچھ نہیں کرتے تو واک ضرور کریں۔ نمبر 3، ہمارے یہاں کیونکہ ٹرینڈی ہو گیا کہ گاڑیوں کا، موٹر سائیکل کا استعمال بہت ہو گیا، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس جو چھوٹے موٹے سودا صرف کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، گاڑی بھی نہ جائیں، وہ آپ نے پیدل جانا ہے اور لے کے آنا ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت کاہلی کا عنصر ہوتا ہے، مگر اب آپ روٹین بنا لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو آپ ہیلدی ایکٹیویٹی اپنی شروع کریں گے اس میں آپ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو انوالو کریں، کیونکہ یہ ٹرینڈ بنے گا تو پھر فیوچر میں یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جو ہے نا واک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ذرا کم ہے۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا جملہ ہوتا ہے لگتا ہے ان کو دل کی تکلیف ہے، تو وہ چیز نہ ہو، ایک روٹین میں ہیلدی ہیبٹس کو اپنایا جائے، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہیلدی ڈائٹ کا کانسیپٹ جو ہے بہت اچھا ہے، وہ آپ کریں گے تو ساری چیزیں آپ کے اپنے فائدے میں ہیں۔ یہ سارا علاج جو ہے مفت کا ہے، پریونشن کی طرف چیزیں جائیں گی تو بہت بہتر ہے، اور یقیناً مریض اپنے لیے اگر خود سوچے گا تو فائدہ ہوگا، دوسرا اس کے لیے سوچ نہیں سکتا۔ تو اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے وزن کو خود دیکھ لیں کہ کتنا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ کم کرے، اور اس کو نیند جو ہے نا 8 گھنٹے کی ڈیلی کی لینی ہو، اور پلس پانی کا استعمال زیادہ رکھے، اور ڈائٹری ہیبٹس جو ہے نا اچھے رکھیں۔
थैंक यू सर. प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी. उनका यही कहना था कि चहलकदमी, सर ने जो हमें फोकस किया वो चहलकदमी के हवाले से, कि हमारे यहाँ अब चहलकदमी बहुत ज़्यादा कम हो गई है. अगर हम अपनी रूटीन में 40 मिनट की चहलकदमी को रूटीन बना लें तो ना सिर्फ बुलंद फिशार खून बल्कि दिल के अमराज और ज़्यादतीज़ से भी बच सकते हैं. नाज़रीन, अब हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. हमारे साथ ज्वाइन करेंगे माहिर इमराज कल्ब डॉक्टर जावेद अकबर सियाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे. उनके साथ हाजिर होते हैं. जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ माहिर इमराज कल्ब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकबर सियाल साहब. उनसे मज़ीद गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं. और अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में. सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि हर साल का क्योंकि थीम होता है, आलमी दायरा सेहत हर बीमारी के हवाले से थीम देता है, तो हमें बताइएगा इस दफ़ा का थीम क्या है और क्या आलमी दायरा सेहत इस दफ़ा पैगाम दे रहा है हाइपरटेंशन डे के हवाले से. आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत अहम टॉपिक पे आपने मुझे इनवाइट किया बात करने के लिए. और ये वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से हर साल ये दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को. तो वो हर साल एक नया थीम देते हैं. इस साल उन्होंने जो थीम दिया है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर. तो मतलब अपना ब्लड प्रेशर आप प्रॉपर तरीके से देखें या दिखाएं और इसको कंट्रोल करें और आसानी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारें. तो इस मरतबा ये चीज़ उन्होंने ऐड की है कि ब्लड प्रेशर को सही तरीके से जांचा जाए, क्योंकि किसी को लेबल करने के लिए कि ये हाइपरटेंसिव है, बहुत ज़रूरी है कि हमने ब्लड प्रेशर सही तरह से चेक किया हुआ. अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि बेहतर तौर पर जो है वो ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करें और जांचना बड़ा ज़रूरी है. हमें ये बताइए कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये किस तरह मतलब बुलंद हो जाता है और ये लॉजिक क्या है तिब्बी, अगर हम तरीके से देखें तो दिल का प्रेशर क्या होता है और सिस्टोलिक क्या होता है, डिस्टोलिक क्या होता है, क्या प्रेशर होता है, ये हमें थोड़ा सा नाज़रीन के लिए डिफाइन करें कि किस तरह दिल का खून जो है वो सुकड़ता है और फिर खून जो है वो वापस खून लेता है दिल. जी, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो ब्लड प्रेशर हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है. ये प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लो ऑफ द ब्लड. जब फ्लो वेसल्स में जाता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर अप्लाई होता है वेसल वॉल पे, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में ब्लड की सप्लाई होती है. और ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है. जब ब्लड प्रेशर नॉर्मली तो ज़रूरी है, अगर ये कम होता है तो और अलामात होती हैं और आदमी चल नहीं सकता, कमज़ोर हो जाता है. लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो एक डिजीज़ है. उसकी दो वजूहात हैं, या तो फ्लो तेज़ी से बढ़े या एज के साथ जो आर्टरीज हैं, हमारी आर्टरीज की जो वेसल वॉल हैं वो स्टिफ हो जाती हैं. स्टिफ होने की वजह से वहाँ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होता है और बीपी शूट करता है. अब जब ब्लड प्रेशर शूट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ मरीज को कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती. तो ये डायग्नोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब मरीज को कोई तकलीफ ना हो और बीपी हाई हो, वो बहुत अच्छा टाइम है उसका कंट्रोल करना, ताकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो और पेशेंट का इलाज करके उसकी ज़िंदगी बढ़ाई जाए. सही. अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम कहते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो कितना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, और नॉर्मल से ज़्यादा कितना हम कहेंगे? अब ये हर चंद सालों के बाद रिसर्च हो रही होती है, जिसमें अमूमन ब्लड प्रेशर की एक लेवल्स बताई जाती हैं. पहले तो ये बताया जाता था ये नॉर्मल है, फर्ज करें एक रीडिंग ये हाई नॉर्मल है, फिर वो बताया गया कि ये प्री हाइपरटेंशन है, यानी इस आदमी को इस वक्त ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर में ये आगे जाता है. लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेंसस या सबका कंसेंसस है वो इस पे है कि 140
اور 90 کے نیچے اگر کوئی بلڈ پریشر ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایز اے لیمن بتا دوں کہ 140 اور 90 سے بلڈ پریشر اگر اوپر نہیں ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت نہیں. ہاں 140 اور 90 ہے تو بہرحال اس کو لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا ضروری ہے. لیکن چند اور کیسز ہیں جس طرح سے کسی کا کڈنی فیل ہے یا ڈائبٹک آدمی ہے تو اس کے لیے 140 اور 90 بھی بالکل سیف بلڈ پریشر نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن نارمل پاپولیشن میں جو پیشنٹ ڈائبٹکس نہیں ہیں یا جن کو کڈنی ڈیزیز نہیں ہے ان کا 140 اور 90 تک ایکسیپٹیبل ہے, اس میں کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اگر ہم وقت پر بلڈ پریشر کی دوا نہیں لے رہے, جیسے جن کا بلند فشار خون 200 ہے یا 100 سے تجاوز کر جاتا ہے, 200 اور 100 کے درمیان چل رہا ہے, اور اگر وہ کافی عرصے تک ادویات نہیں لیتے یا ان کو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بلند فشار خون کا مرض ہمیں لاحق ہے, اور ان کو کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بلند فشار خون کا مرض لاحق ہوا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے کہ اس کو ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی میں سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے یا خاموش قاتل کہا جاتا ہے. کیونکہ جب شروع میں بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں دیتا, نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے. پھر جب مریض کو ہم پک کرتے ہیں اور وہیں سے علاج کرتے ہیں تو وہ کمپلیکیشن کی طرف نہیں جاتا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسے مریض پہنچتے ہیں جو کسی نہ کسی کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ مریض ہم سے سوال پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب, آپ دوائی کیوں دے رہے ہیں, اور یہ فائنانشلی بھی افیکٹ کرتی ہے, اور ظاہر ہے تھوڑے بہت دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کا بلڈ پریشر سالوں تک بہت ہائی رہتا ہے, جیسے ان کا کنٹرول ہوتا ہے تو ان کو کچھ ویکنیسز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی اس کی کمپلیکیشن آئی سے لے کے پیروں تک ہر جگہ ہوتی ہیں. جیسے آئی میں ریٹینا ہے تو اس میں دھندلاپن نظر کا اور مختلف چینجز ایسی آ جاتی ہیں جو ہمارا آنکھ کا پردہ ہے دکھائی دینے میں ایشوز ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں. برین میں آپ سنتے ہیں کہ فالج کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, یا تو وہاں کوئی شریان پھٹ جاتی ہے یا شریان میں بلاکیج آ جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی وہ پہلی مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو بلڈ پریشر تھا. اب ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ آگے پرابلمس نہ ہو, لیکن بہت زیادہ نقصان اس وقت ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ آئیں ہارٹ میں, ہارٹ اٹیک کا اور ہارٹ فیلیور کا یہ سب ریزن ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے. کڈنیز کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے, اور کڈنی کو متاثر کرنے کی وجہ سے اوپر سے بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہے تو مسائل ہو جاتے ہیں. اور پیریفرل ویسکولر ڈیزیز, جتنی بھی ویسلز جسم میں وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں, اور اس سے بچاؤ کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اس کو وقت پہ آئیڈینٹیفائی کریں ایکیوریٹلی اور کنٹرول کریں اور زندگی اچھی گزاریں. صحیح. سر بلند فشار خون کے مریض اور ایک نارمل مریض, ہمارے یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال جو ہے, سافٹ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے, اور ہمارے یہاں واک نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے سینٹرل اوبیسٹی, ڈائبٹیز, کارڈک ڈیزیز یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو وجوہات بتائیں ہمیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں, اور وجوہات کے علاوہ کیا غذا, جب بلند فشار خون کا مرض لاحق ہو گیا تو انہیں غذا کس طرح کی کھانی چاہیے, اور کتنا نقصان ہے فاسٹ فوڈ کا, وہ ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں. اچھا, اس میں پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے. تو اس وقت جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں تو 95% آف دا پیشنٹ میں اس کو اسینشل ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے. اس میں ہمیں پتہ نہیں کہ پرسائزلی کیا ریزن ہے. 5% سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے, وہ ٹوٹلی ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس میں ینگ بچوں میں ہوتا ہے, لیکن جو زیادہ تر ہم بلڈ پریشر دیکھ رہے تھے وہ اسینشل ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. اس میں پرسائزلی کوئی کاز ہمیں پتہ نہیں, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈفرینٹ ہیبٹس اس کو جو ہے نا اس بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں. اب اگر ہم میڈیکلی کہیں تو نان فارماکالوجیکل مینس ہوتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایک تو دوائیاں ہوتی ہیں فارماکالوجیکل, ایک نان فارماکالوجیکل مینس. اس میں ایک DASH ڈیش ڈائٹ پلان ہوتا ہے جس میں ڈائٹری اپروچز ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن. اس میں اسپیشلی ڈیری پروڈکٹ سے اوائڈ کرنا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوڈیم
انوالو ہے. ہائی کنٹینٹ آف سوڈیم جو ہمارے فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ ہے, اس کا جب ہم مقدار کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کو فائدہ پڑے گا. تیسری آپ نے جو بات کی ہمارے وزن بڑھ گئے, تو سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ نان فارماکولوجیکل کنٹرول آف بلڈ پریشر سے وزن کم کرنا. جتنا بھی ویٹ ہے اس کو بی ایم آئی کو کم کریں گے, ویٹ ریڈیوس کریں گے, تو آپ کو بہت اس کی پازیٹیو افیکٹ پڑیں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جنک فوڈ جس میں سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال ہے, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فاسٹ فوڈ ہے جو سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے, اور انڈائریکٹلی آپ جو فیٹ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, کیلری زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, تو اوبیسٹی بڑھاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. تو ڈائٹ کی اگر ہم اپنی ہیبٹس ٹھیک کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے ویٹ ریڈکشن میں, بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں, اور ظاہر سوڈیم انٹیک کا تو فائدہ ہے ہی. صحیح. سر اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح بلند فشار خون کے مرض سے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کس طرح ممکن ہے ایک عام فرد کے لیے؟ جی یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم تشخیص کریں. جیسے ہی آج کل تو ینگ ایج میں ہے, لیکن پھر بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ 30 سے آپ ابو جا رہے ہیں تو آپ اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرتے رہیں. جس وقت وہ اس سٹیج پہ آ جائے کہ جس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ میئر لینے کی ضرورت ہے, کچھ نہ کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو اسی جگہ پہ سٹاپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی 30, 32, 35 سال کا آدمی ہے, اس کا بلڈ پریشر 140, 90 آ رہا ہے, تو اس کو دوائیوں کی اب ضرورت نہیں ہے, لیکن اسی وقت اس کو اپنا ویٹ کنٹرول, سوڈیم انٹیک امپروو کرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور جو ہے نا ویجیٹیبل اور فروٹس کا زیادہ استعمال کرنا ہے, تو وہ بلڈ پریشر وہیں پہ ختم ہو جائے گا, اور اگر وہیں پہ مطلب کنٹرول ہو جائے گا. اور اگر انفارچونیٹلی کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس وقت بہت کم دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک انہیبیشن ہے دوائیاں نہ کھانا. تو خیر میڈیسن کمپلائنس کرنا چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے ان ساری چیزوں سے, ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ خاص طور پہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ذیابیطیز کے مریض ہیں. اچھا ہمیں چہل قدمی بتائیں, چہل قدمی یا ورزش کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے بلند فشار خون کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے؟ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے عام پبلک کے لیے کہ کتنا واک کرنا چاہیے کارڈک پیشنٹ کو, اور ظاہر ہے اس میں بلڈ پریشر والے پیشنٹ کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ ہے کہ 30 منٹ سے 40 سے 45 منٹ ایٹ لیسٹ 5 دن ہفتے میں, اور اسپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس دوران تقریباً 2 میل کا مطلب تقریباً 3 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے, تو آپ کی اسپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ 40 منٹ میں آپ 3+ کلومیٹرز کریں. اور یہ واک خالی پیٹ ہفتے میں کم سے کم 5 دن کرنا چاہیے, تو کارڈک پیشنٹ کو اس کا فائدہ ہے, اور ڈیفینیٹلی ہائپرٹینسو پیشنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہے. لیکن سر ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ذیابیطیز کے مریض اتنی زیادہ واک کیا خالی پیٹ کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ 3 کلومیٹر وہ خالی پیٹ اتنی واک کر سکتے ہیں؟ جی ایک میں ٹیکنیکلی آپ کو ورڈ بتاؤں, زیادہ تر لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ڈائبٹیز میں جو ہے نا انسولین کی کمی ہو جاتی ہے, اور فارچونیٹلی جب ہم ایکسرسائز یا برسک واک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری مسلز کو انسولین نہیں چاہیے ہوتا, وداؤٹ انسولین کے وہ اپنی شوگر یوٹیلائز کرتے ہیں. تو بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ شوگر کم تب ہوتی ہے جب ہم انسولین وغیرہ لگاتے ہیں. تو جب ہم واک کرتے ہیں تو شوگر کنزیوم ہو جاتی ہے, اس میں ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, کیونکہ جو کچھ دوائیاں انسولین اور جو سلفونائل یوریاز ہیں وہ وزن بھی بڑھاتی ہیں. تو اس کے لیے ڈائبٹک پیشنٹ کو تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. ایک تو ان کا ویٹ اس سے کنٹرول ہوگا, پراپر شوگر ان کی یوٹیلائز ہوگی, اور وہ فٹ رہیں گے, ان کے لیے بہت ضروری ہے. سر اچھا آخر میں کوئی ہمیں پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ جن کو مرض لاحق ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے, اور کس طرح اس مرض سے بچا جائے, اس دن کے حوالے سے کوئی پیغام عوام کو دینا چاہیں آپ؟ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا کا, تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کافی ایون یورپین امریکن اس میں بھی بہت کم لوگوں کا, مطلب 1/3 آف دا پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہو, دوائیاں کھا رہا ہوں اور کنٹرول بھی ہو بلڈ پریشر. کیونکہ
ہمارے پاس تو یہ مسئلہ ہے کہ کافی پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو بلڈ پریشر ہے. اب جن کو پتہ ہے ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو دوائیاں کھاتے ہی نہیں ہیں. اب جو دوائیاں کھاتے ہیں ان میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو اناپروپریٹ ڈوز کھاتے ہیں اور ان کا کنٹرول نہیں ہے. پہلے تو اسٹڈی میں بہت جو 90s میں ہوئی تھی پاکستان میں, تو اس میں تو بہت 3% تک آپ شاک ہو جائیں گے ایسے پیشنٹ تھے جن کا کنٹرول بلڈ پریشر تھا. لیکن اب ظاہر ہے کہ امپرومنٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی امپرومنٹ اپ ٹو مارک نہیں ہو رہی. ہم سب کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے, نمبر 1, دوائی کھانی چاہیے اور ریگولرلی فالو اپ کرانا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہو رہا ہے. تو یہ جیسے ہی ہماری ایجز بڑھتی ہیں, مطلب 30, 35, 40, تو ہم سب کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے, پراپرلی اس کا ٹریٹمنٹ کھانا چاہیے. اور آج کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ ایکوریٹلی بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں گے تو پراپر ایک طریقہ ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا. اس کے بعد اس کا جو بھی علاج ہے, جو نان فارماکولوجیکل میئرس ہیں یا دوائیاں ہیں, وہ سب ریگولرلی کھائیں اور خوش رہیں, زیادہ زندگی جئیں. یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے پروگرام کے لیے. جی ناظرین, جیسا کہ سر نے ہمیں بتایا کہ غذا, صحیح غذا کا استعمال, جیسے ہمارے ہاں ہر گلی میں فاسٹ فوڈ کی شاپ کھل چکی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف بلند فشار خون, دل کے امراض اور ذیابیطیز اور سینٹرل اوبیسٹی جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں, بہت زیادہ مرض دیکھا جا رہا ہے. تو اگر ہم اپنی غذا اچھی رکھیں گے, اپنی چہل قدمی کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے, تو نہ صرف اس جان لیوا مرض بلند فشار خون, جسے خاموش قاتل کہا جا سکتا ہے, بلکہ ذیابیطیز اور دل کے امراض سے بھی بچاؤ ممکن ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے. اللہ حافظ.